बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में खुश आमदीद। क्योंकि ना किसी का एजेंडा ना किसी की लाइन, सिर्फ डायरेक्ट लाइन पे बात होती है। इस प्रोग्राम में जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ पर 8 बजे अजमल जामी के साथ 9 रोज़ गुजर चुके हैं मुल्क में हुए इंतखाबात। अजब मंज़र है कि हम हर रोज़ उठते हैं और ये ख्वाहिश, ये ख्वाब लेके उठते हैं कि आज शायद हुकूमत साजी या सियासी इस्तेहकाम की जानिब को एक कदम आगे बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन हर रोज़ हमें एक नया मंजरनामा, एक नया धमाका, एक नया तहलका देखने को सुनने को मिलता है। आज का सबसे बड़ा बॉम्बशेल तो कमिश्नर रावलपिंडी का था। धांधली का एतराफ़ कर रहे हैं, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं, ख़ुद को फांसी देने तक की बात कर दी उन्होंने, और बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद की उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न के हवाले से। कहा कि 50-50 हज़ार की लीड से जितवाया गया नून लीग की उम्मीदवारों को। मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी किया। अब ताज़ा ख़बर मैं इस वाक़े के हवाले से आपको पहले प्रोग्राम में पेश कर दूँ, वो ये है कि जल्द पंजाब में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो कुछ बयानात जारी करने जा रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि कमिश्नर का रोल क्या होता है इंतखाबी अमल में। और उस एक्सरसाइज का मतलब ज़ाहिर ये दिखाई देता है कि ये साबित किया जाए कि कमिश्नर बराह रास्त इंतखाबी अमल से दूर होता है। लेकिन ये इल्ज़ामात किसी आम शख्स के नहीं हैं, एक कमिश्नर के हैं, और कमिश्नर भी वो जो रावलपिंडी जैसे इंतहाई अहम शहर में तयनात है। तकरीबन साल हो गया उनकी तयनाती का। आज आमिर मीर साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये तो ज़हनी तौर पर कोई मरीज़ लगते हैं, नफसियाती मरीज़ लगते हैं। और फिर कुछ ऐसे हमने ट्वीट्स, ऐसे तबसरे देखे जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि कमिश्नर साहब कई एक प्रॉपर्टी स्कीमों का हिस्सा हैं, एम्बेज़लमेंट के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और ये किसी ख़ास गिरोह से मंसूब हैं। लेकिन उनकी रिटायरमेंट होने को 2-4 हफ़्ते रह गए। उससे पहले क्यों कर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी अजाब करेगा, सारी उम्र जेल काटेगा। पेंशन के बाद तो पर्क्स मिलते हैं, पेंशन मिलती है और आप उम्र भर आराम से ब्यूरोक्रेट के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आखिर उनको क्या सूझी। इन इल्ज़ामात की वजह से ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया, बल्कि पूरी दुनिया में जग हसाई हमारी हुई कि हम हुकूमत साजी की बजाय कहीं और जा रहे हैं। इंतखाबी अमल पे बहुत बड़े सवालिया निशान लग गए, क्योंकि ये एतराफ़ सामने आया गो कि वो सबूत पेश नहीं कर सके। अब PTI मुतालबा कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी। PTI का जो इस मामले में नुक्ता था धांधली का, उसको अलबत्ता इंतहाई अहम तक़वियत मिलती है आज के इस एतराफ़ से। तो सरेदस देखिए ये कमिश्नर साहब कह क्या रहे थे। सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है। किसी दबाव का शिकार थे, किसी ख़ास लॉबी का हिस्सा हैं, या वाकई ज़मीर जागा? अगर जागा तो सबूत कहाँ है? सिर्फ इल्ज़ाम से बात तो नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस का नाम लिया, चीफ जस्टिस खुद भी एक जगह मुखातिब हुए वसीम अब्बासी से और उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। अब नून लीग का अलबत्ता इसमें रद्द-ए-अमल आया और बड़ा दिलचस्प है। ज़रा देखिए क्या कह रहे थे। पास अगर कोई सबूत है कमिश्नर साहब, तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो। यार कोई कागज तो दो, कोई सबूत दो मीडिया को कि यार ये फॉर्म 45 है, मुझे कहा था कि 50,000 की लीड लगा दो, ये बैलेट पेपर है, ये ठप्पे लगाए हुए हैं। मैं तो सबसे पहले ये तहकीकात का मुतालबा करती हूँ। टेस्ट केस बनाना चाहिए इस शख्स को, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। अच्छा, ये जो साहब है लियाकत अली चट्ठा, इनके बारे में आज हमने भी पूरा दिन रिसर्च की। ऑब्वियस इनका एक लंबा करियर है, 1991 में भर्ती हुए थे। ये साहब मुख्तलिफ अहम पोस्टों पर रहे। ये PTI के जब दौरे हुकूमत था, मियाँ मेमन रशीद वज़ीर थे यहाँ पंजाब में, उनकी वजारत में भी खदमात सर अंजाम देते रहे। उससे पहले हमजा शहबाज साहब के दौर में भी वो अहम जिम्मेदारियाँ निभाते रहे। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी अहम मुद्दों पर फायज रहे। कोई ऐसी बात नहीं है कि इग्नोर रहे। OSD बने, वो भी PTI के दौर में। इन साहब के ऊपर अब सवाल जो उठ रहे हैं और जो इनकी ज़हनी हालत के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, उस सब के बावजूद एक नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। वो ये है कि रावलपिंडी डिवीज़न में 2018 के इंतखाबात में नून लीग एक भी नशिस्त यहाँ से हासिल नहीं कर सकी थी। नॉर्थ पंजाब में तकरीबन सफाया हो गया था उनका। लेकिन 2024 में यहाँ से 13 सीटें वो जीतने में कामयाब हो गए। ये एक अहम सवाल है जिसकी बुनियाद पर इन इल्ज़ामात के ऊपर मज़ीद तफ्तीश होनी चाहिए। को आला सतही कमीशन बैठना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। चीफ इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे हैं, नून लीग खुद से सफाइयाँ दे रही है। लेकिन असल सवाल वहीं का वहीं है कि अगर आप दुरुस्त हैं तो फॉर्म 45 सामने ले आएँ, क्योंकि PTI अपने फॉर्म 45 सामने लेके आ गई।
اس سب سے ہوگا کیا؟ صرف افراتفری بڑھے گی، کیوس ہوگا اور حکومت سازی میں ڈیلے ہوگا؟ گو کہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل بیٹھے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ پیر کو دوبارہ بیٹھیں گے، کوئی قابل عمل فارمولہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ میرے ہی شو میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان سمیت نون لیگ کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ وہ اس جنجال میں نہ پڑیں، وفاقی حکومت نہ لیں اور پنجاب میں حکومت سازی کریں۔ یہی نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تک کہا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو ہم ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس کے برعکس پاکستان کی جو پوری دنیا میں پکچر بن رہی ہے، ڈیموکریسی انڈیکس آیا اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کا، اس میں ہم ہائیبرڈ کی بجائے اب آمرانہ نظام میں شمار ہوتے ہیں، 11 درجے تنزلی ہماری ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہماری دنیا کے سامنے تصویر۔ حنیف عباسی صاحب اس حلقے سے جیتے تھے راولپنڈی ڈویژن سے، وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل 6:30 بجے تک ضمیر بالکل سویا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت سویا ہوا تھا، اسمائلنگ فیس کے ساتھ تھا، گپ شپ میں تھا اور میگا پروجیکٹ ڈسکس ہو رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چٹھا صاحب نے کیونکہ 18 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ تھی تو اس سے پہلے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے، سوشل میڈیا کا ہیرو بننے کی کوشش کی ہے، اپنی فیملی کے سامنے بننے کی کوشش کی ہے، کچھ ہو سکتا ہے کوئی فارن دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی اس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب کو ہم نے زحمت دی اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے تاکہ ان کا نقطہ نظر آ سکے۔ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ان کی قیادت کی، اس حوالے سے ٹویٹ کی صورت میں وہ آگاہ کرتے رہے عوام کو آگے کی حکمت عملی کے حوالے سے۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ڈائریکٹ لائن کے لیے آج وقت نکالا۔ یہ کمشنر صاحب کے الزامات اپنی جگہ درست، میں نے ایک تمہید لمبی باندھی تاکہ ناظرین کو سمجھ آ سکے۔ سوشل میڈیا پہ اس ساری صورتحال کو لے کر کے جو ہو رہا ہے، جو امپیکٹ بن رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ۔ لیکن یہ صاحب اگر اتنا ہی ان کو اپنی بات پہ بھروسہ تھا تو یہ ان کا ضمیر اس دن کیوں نہیں جاگا ہوگا جب دھاندلی ان سے کروائی جا رہی تھی؟ یا کوئی ثبوت لے آتے تو بعد میں وزن ہوتا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ وہ معاشرہ جہاں اخلاقی قدروں کی موت ہو جائے اور جہاں اصولوں پہ کھڑے رہنے والے شخص کو زندانوں میں ڈال دیا جائے، وہاں کم ہی کوئی ایسا بندہ نکلتا ہے۔ اور جب نکلتا ہے تو پھر مریم صاحبہ نے جو بات کی، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی بات ٹھیک ہے، ان کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں ECL میں ڈالو، میں کہتا ہوں ان کو ان کی مرضی کے مطابق کوئی زندان وغیرہ میں ڈال دو، کیونکہ اس کو جرت کیسے ہوئی سچ بولنے کی؟ تو اٹس شوٹ دا میسنجر والی بات ہے کہ ٹیک ہم ٹو ٹاسک۔ جب اتنے لوگوں کو خاموش کر دیا گیا ہے تو یہ ایک کیوں بول رہا ہے؟ اس کے تو واقعی دماغ میں فطور ہے، یہ سچ بول رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو سزا تو ملنی چاہیے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، سچ بولنے کی سزا کمشنر صاحب کو ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن سچ کے ساتھ کچھ شواہد بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، پھر ہم بھی بات کرتے۔ صرف الزام لگانے سے تو بات نہیں ختم ہوتی، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ہوں یا نگران حکومت ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمشنر کا تو براہ راست انتخابی عمل میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل کام ہوتا ہے۔ کیسے؟ پورے پنجاب میں میرے خیال میں 9 ڈویژنز ہیں، ایک کمشنر کے نیچے 3 4 5 ڈسٹرکٹس ہوتی ہیں۔ لیکن وہ انتخابی عمل میں تو نہیں ہے نا براہ راست، کیونکہ DROز ہوتے ہیں، ROز ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز ان کو رپورٹ کرتے ہیں، ان سب کی ECR کمشنر صاحب کے پاس جاتی ہیں، اور کمشنر ہی وہ آفس ہے جہاں سے آپ 9 ضلع کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے کوئی 35-40 DCوں سے علیحدہ بات کرتا ہے؟ وہ اپنے کمشنرز کے ساتھ ایک چھوٹی میٹنگ کرتا ہے اور ساری ڈائریکشن نیچے چلی جاتی ہے 5 منٹ کے اندر۔ اب بات یہ ہے کیا ثبوت مہیا کرے؟ ثبوت تو ہے، کیسے؟ جو انہوں نے الزام لگا دیا، الزام ثبوت کیسے ہو گیا علی صاحب؟ ان کی نظر کے نیچے تھیں، میں عرض کرتا ہوں ثبوت تو ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اس پورے پروسیس کے اوپر آپ کے ضلع کا سب سے بڑا افسر آپ کے خلاف بیچ چوراہے آپ کی ہنڈیاں پھوڑ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلط لوگوں کو جتوایا گیا۔ بڑا آسان اس کا حل ہے، آپ نے اس کنسولیڈیشن کی رات کسی ہمارے ممبر کو نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ اوریجنل فارم 45 منگائیں، ایک 350 روپے کا کیلکولیٹر لیں، اس پہ ایڈ کریں، اگر فارم 45 کے تحت تحریک انصاف کا بندہ جیتتا ہے تو دیں، نہیں جیتتا نہ دیں۔ اس میں کون سے ثبوت آپ کو چاہیے؟ فارم 45 سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے ممبران کے پاس آتھینٹک فارم 45 موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب کو بلائیں، اور شعیب شاہین صاحب کو کیوں بلاتے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب کے حلقے سے میری ان سے بات ہوئی تھی اس معاملے میں، بالکل کھوکر صاحب سے بات میں نے ان کی سنی ہے۔
मुस्तफा नवाज खोकर को बुलाएं, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उसूली आदमी है, उसने उसूल पे जाके सेनेट की सीट वापस कर दी, यहाँ कोई चपरासी की कुर्सी वापस नहीं करता, उसे फॉर्म 45 मंगाएं। आज की रात चीफ जस्टिस साहब ये काम कर लेना, क्या रातों को अदालतें खुलती हैं, वो इसका सू मोटो लें। हमने तो यानी आप तो बड़े पुरजोर तरीके से आप चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस का मुतालबा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने इस पे रिक्वेस्ट की है दोपहर को भी, और अभी अपने प्रेस टॉक जो हमने की है उसमें भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट गई है, दरख्वास्त दी है मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी साहब को कि आप इस पे बराए मेहरबानी सू मोटो लें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सबसे हसास जिले रावलपिंडी का सबसे बड़ा सरकारी अफसर, आपका चीफ कमिश्नर रावलपिंडी कह रहा है कि नीचे दांधी हुई है, हमने तरीके इंसाफ के खिलाफ लोगों को जताया है, आप मेहरबानी फरमा के इस पे सू मोटो लें। और बड़े बड़े इल्जामात हैं, और मैं ये नहीं कह रहा 100% सच कह रहा है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अब इन्वेस्टिगेशन क्या मोहसिन नकवी साहब से करानी है, जिनके नीचे सारा निगरान का तो काम नहीं है ना जी, तो हमने अदालत से करवानी है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे अहम फरीक तो इलेक्शन कमीशन है ना जी। इलेक्शन कमीशन से आपकी मांग नहीं समझ आ रही, अब आप उनसे क्या मांग करें? उनसे मांग करनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंतखाब करवाया। चीफ जस्टिस से तो आज बयान दे दिया कि जी हमने तो इंतखाब करवाया, हमारा तो ये जुर्म है। जब सदर ममलिकत और बाकी पार्टियों के दरमियान को तय नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने उसका हवाला दिया। मेरा मसला है कि चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे आपकी मांग क्या होनी चाहिए, क्या है आपका उनसे मुतालबा? उनकी सरपरस्ती इंतखाब हुआ है ना। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, लेकिन जिनके नीचे ही चोरी हुआ है क्या वो हमें वापस करेंगे? क्या ये आरोज उनको रिपोर्ट नहीं कर रहे थे? ये सारी चीजें उनके नॉलेज में मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नहीं आ रही थी? क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो कि बंगलौर या कोई कलकत्ता से वो खिताब फरमा रहे थे? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म पार्टी जमात इस्लामी का कराची का अमीर, वो अपनी सीट वापस कर रहा है कि मेरा मैंडेट नहीं है, मैं खैरात में सीट नहीं लूंगा, आप ये वापस करें, ये मैंडेट तरीके इंसाफ का या जो भी जिसका भी है उसको दें। ये कितना बड़ा आपको आपके सामने आईना आ गया है, उस पे आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, माशाल्लाह आप जबरदस्त काम कर रहे हैं और आप जो है सख्त सवालात भी करते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप हक की बात करते हैं। तो आप मुझे सर ये बताइए, इस बात को हुए हुए जो हाफिज नईम साहब ने किया है कम से कम हफ्ता हो गया है, बिल्कुल, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अभी तक क्या नोटिस लिया है? हमने जब ये हाफिज नईम साहब ने ये नुक्ता उठाया था, एन उसी रोज हमने अपनी इस ट्रांसमिशन में इस खाकसर ने वो यहाँ बयान किया था और इलेक्शन कमीशन की तवज्जो मबजूल करवाई थी, इदारों की तवज्जो मबजूल करवाई थी। बेहद सहाफी मैं तो यही कर सकता हूँ। अभी तक उन्होंने उस पर क्या किया है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, देखिए जब आपके सामने 100 देगें पड़ी हो ना, आप हर देग को चखते नहीं है, आप एक दो को चख के आपको पता लग जाता है खाना कैसा बना है, नमक कम है कि ज्यादा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म पार्टी, चाहे उनका वोट बैंक कम है ज्यादा, लेकिन उसूलों पे चलते हैं और इखलाक की जुर्रत की ये इंतहा कि यहाँ कोई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्लास 4 और पीएन की चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। एक आदमी को एमपी की सीट मिल रही हो, कह रहा है खैरात में नहीं चाहिए भाई, अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वहां मैंडेट एमक्यूएम का भी नहीं था, एमक्यूएम को दिया गया है, 20-20 हजार को उठा के 50-60 हजार बना दिया गया है। तो इस पे अगर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है। इस वजह से हम अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप मेहरबानी फरमाइए, इसका सू मोटो लीजिए, क्योंकि ये पूरी कौम से मजाक है, आईन की खिलाफ वर्जी है, आईन के तहत इलेक्शन होता है। पीटीआई तो इसके साथ इलेक्शन में ठीक कह रहे हैं अली मोहम्मद साहब, पीटीआई और मैं आपको करने जा रहा हूं, पहले बात पूरी कीजिए, और बात बड़ी अहम जी कीजिए। करने से हंगामे हो जाना, एक कैंडिडेट का बक्सा उठा के भाग जाना, दूसरे कैंडिडेट को जाके खुदा ना खास्ता फायरिंग करना, पोलिंग रुकवा देना, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब इंतजामिया ही खुद ये काम करे, और इंतजामिया का सबसे बड़ा शहसवार जो जिले का बादशाह है वो ये कह रहा है कि ये हो रहा है, तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमारी वो बात सच साबित नहीं हुई जो हमने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने बाअदब, बड़े ही जो एटिकेट्स हैं उसके अंदर रहते हुए बड़े ही बाअदब तरीके से हमारे मोहतरम वकला ने ये बात की थी कि चीफ जस्टिस साहब, हमें आप पे एतमाद है, आपकी अदलिया पे एतमाद है, हमें इन आरूज पे नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों से डिक्टेशन लेते हैं जो ऊपर ये बैठे हुए हुकूमत, और उन लोगों ने आपको देख लिया। हमारी बात सच साबित हुई कि आरोज के नीचे ये सारा हुआ, दिन दहाड़ी हुआ, हमारी 70 से 80-85 सीटें उन्होंने गायब कर दी हैं।
اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس پہ چیف جسٹس صاحب کا سو موٹو بنتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کریں, سنگین الزامات کی. دیکھیے ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا یہ تو مطالبہ اپنی نوکری کی آخری دنوں میں ایسی حرکت نہیں کرتا. یہ اس بات میں بڑا وزن ہے کہ چند ہفتوں بعد وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, گو کہ ان کے حوالے سے, ان کے حوالے سے, ان کے پروفائل کے حوالے سے کئی ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے کہانیاں دیکھ رکھی ہوں گی, لیکن آبویسلی اگر ایک بندہ اس نہج پہ آ کے بول رہا ہے تو اسے نہیں معلوم کہ آگے عمر بھر اس کے لیے کیا اذیت اور کیا عذاب اور کیا جیلیں آنی ہیں, تو کیا وجہ بنی کہ وہ بول رہا ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بحیثیت کام پاکستانی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 ہزار کی لیڈ سے جتوایا گیا, ہم نے وہ سارے نتائج دیکھے راولپنڈی ڈویژن میں, وہاں پہ تو 10-12 ہزار, 9 ہزار, 18 ہزار اور میکسیمم کو 28 ہزار کی لیڈ بنتی ہے. تو یہ بات میں بھی جو ان کا دعویٰ ہے اس کی تردید ہوتی ہے. دوسرا جو میں نے پہلا آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا جب آپ خود واضح کریں کہ کمشنر کا واقعی عمل دخل ہوتا ہے پورے انتخابی عمل میں, اگر تو میں اسے درست مان لوں اور ان کی بات بھی درست مان لوں اور یہ لیڈ والا جو تردید ہے اس کو بھی سامنے رکھوں, تو پھر حرج ہی کیا تھا علی محمد خان صاحب ان کے لیے کہ وہ کوئی ایک آدھا ثبوت لے آتے, کوئی کال دکھا دیتے, کوئی ویڈیو دکھا دیتے یا کوئی ایسا پیپر دکھا دیتے, وہ مسئلہ ختم ہی ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ان کو بلائیں اور لائیو کاروائی چلائیں, ان کو کہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یا آپ کے پاس کیا وہ نالج ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ بات کی ہے. کیونکہ دیکھیے اس سسٹم کے اندر کسی سرکاری ملازم کا اس طرح کھل کے بات کرنا یہ بہت دل گردے کا کام ہے, عام آدمی نہیں کر سکتا. ایسے آدمی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نمبر 2, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو محترم حنیف عباسی صاحب قابل احترام ہیں, ہمارے اسمبلی میں جو ہے ماضی میں اسمبلی میں یہ رہے ہیں, لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تھے, پتہ کوئی پروجیکٹس ڈسکس کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے. اگر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے تو حنیف عباسی صاحب ان کے ساتھ کر کیا رہے تھے؟ ابھی تو وہ نہ حکومت میں آئے ہیں اور ابھی تو نہ یہاں پنجاب میں ان کی جماعت کی حکومت ہے, نہ مرکز میں کوئی اسمبلی بیٹھی ہے, وہ کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ اور دوسری بات جو محترم عامر میر صاحب قابل احترام اس وجہ سے کہ انتہائی قابل احترام صحافی کے بھائی ہیں, باقی عامر میر صاحب نے جس طرح وہ ہاں صوبے میں کردار ادا کیا ہے پچھلے 2 سال میں, ان کے نیچے بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں, بہت سی چار دیواری کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, بہت سی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہے, تو انہوں نے اس کا کچھ بات نہیں کی. ہمیشہ انہوں نے یہ موقف لیا کہ ہماری حکومت میں زیادتی ہوئی, اس وجہ سے ہمارے ساتھ ان کی ظاہر ہے ایک ان کی طبیعت میں سختی آئی. تو اگر خدا نخواستہ ہمارے دور میں ظلم ہوا تو آپ کے دور میں تو 100 گنا زیادہ ہو گیا. اتنا تو رنجیت سنگھ کے دور میں نہیں ہوا جتنا محسن نقوی کے ہو گیا. ان سے میرا سوال ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کا کوئی خدا نخواستہ دماغی توازن درست نہیں ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ درست نہیں ہے تو آپ نے لگایا کیوں آپ کی حکومت میں؟ پھر تو آپ کو استعفا دینا چاہیے کہ آپ نے ذہنی طور پہ غیر متوازن لوگوں کو اتنے بڑے کام پہ لگایا. یہ تو سب سے زیادہ پھر آپ ذمہ دار ہیں. چلے, مجھے ذاتی طور پہ بہتر صحافی خوشی ہوئی کہ آپ حامد میر صاحب کے قائل ہوئے اور ان کی آپ تعریف کریں. وقت میں آپ کے دور میں وہ بھی معطوب ٹھہرے تھے, آپ کو ان سے بڑے شکوے ہوتے تھے. تو ہمیشہ ان کا عزت اور ان کا احترام میں نے ہمیشہ کیا, اپنے دور میں بھی کیا ہے, آج بھی کر رہا ہوں, پچھلے اپوزیشن میں بھی کیا ہے. باقی نظریے کا یا کسی چیز کا اختلاف ہو سکتا ہے, فطری عمل ہے, لیکن وہ کریڈیبل صحافی ہیں, ملک کے مستند جید صحافی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کی پارٹی چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کرتی ہے, اس سے کیا ہوگا؟ مستعفی ہو جائیں گے, کیا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے؟ جس کے نیچے اتنا غلط کام ہو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے, مہذب قومیں ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا میں ذرا واپس آتا ہوں دوسرے منظرنامے کے اوپر. کل تک پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تھے رانا ثناء اللہ, وہ میرے پروگرام میں شریک گفتگو تھے. انہوں نے تصدیق کی کہ ان سمیت کئی ایک لیگی رہنماؤں نے نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے اکثریت کا کہ آپ کے نمبر نہیں ہے, آپ وفاق میں حکومت نہ بنائیں, پنجاب کی حکومت لے لیں. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, انہیں حکومت وہ بنانے دیں گے. اس کا کیا بنا پھر؟ کیا آپ واقعی حکومت سازی قریب پہنچے ہیں؟ نمبر آپ کیسے پورے کریں گے؟ جو نمبر آپ کو دیا ہے الیکشن کمیشن میں اس میں تو سادہ میجورٹی نظر آ نہیں رہی. عمر ایوب صاحب کا دعویٰ تھا کہ 48 گھنٹوں میں ہم حکومت بنا لیں گے. آئینی طور پر ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں دعوت دی جائے. نمبر اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم عزت سے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. لیکن اس وقت آپ کے پاس سب سے بڑا چنک جس کا ہے, سب سے بڑا گروپ جس کا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہمارے ممبران کا ہے. ہمارا رائٹ ہے 93 پہ ہم بیٹھے ہیں, ہمیں 92+1 ہے کیونکہ ایک ہمارے حلیف جماعت کے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو کمشنر راولپنڈی نے بات کی ہے, ہماری بات پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے. اور جس طریقے سے 2 دن پہلے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ ہمارے خلاف باقاعدہ ایک سازش کے تحت وہ جو کہتے ہیں
کہ کہا گیا کہ ان کی حکومت کو ختم کیا جائے، تو مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہو رہی ہیں. تو اگر ہمیں ہمارے فارم 45 کے تحت ہماری ہزم شدہ سیٹیں انشاءاللہ یہ ان کو ہزم نہیں ہونے دیں گے. آپ نے بھی اپنی گفتگو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین آلریڈی 170 سے زیادہ ہماری سیٹیں اپنی بنتی ہیں سادہ اکثریت سے. وہ تو تب کی بات ہے اگر آپ کی بات کو عملی جامہ پہنایا جائے اور وہ سیٹیں جس کا آپ دعویٰ کریں وہ آپ کو مل جائیں. میں تو ان نتائج کا فگرز کا ذکر کر رہا ہوں جو دستیاب ہیں ابھی، اس کے مطابق تو 92 کا مجموعہ آپ کے پاس ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں اس وقت مرکزی قومی اسمبلی میں کس کی؟ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی جو نتیجہ ہے 92 سیٹیں آپ تو ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن یہ ہمارا درد سر ہے. میں آپ سے اسی پہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اس گفتگو میں یہ کہا کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں دعوت دی جائے. کون دعوت دے آپ کو حکومت سازی کے لیے؟ جو آئینی طریقہ کار ہے، صدر مملکت مشورہ ان کو جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. نہیں سر، یہ آپ چونکہ آپ کا علی بھائی تھوڑا سا اختلاف، آپ کا چونکہ پارلیمانی تجربہ زیادہ ہوگا، لیکن 73 کے آئین سے پہلے تو صدر مملکت اکثریت کو دعوت دے سکتے تھے، اس کے بعد 73 کے بعد نہیں دے سکتے تھے، گو کہ بیچ میں بھی ریڈیوس کروائے گی. لیکن ابھی جو دستیاب آئین ہے اس کے مطابق صدر صرف ہاؤس کا اجلاس بلا سکتے ہیں، آپ کو دعوت نہیں دے سکتے. وہ کیسے دعوت دیں آپ کو؟ وزیر اعظم صدر صاحب کے مشورے سے دعوت دے سکتے ہیں. ہمیشہ سب سے بڑی جماعت کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ بنائیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اجلاس بلا لیں. انشاءاللہ ہم اگر حکومت بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کسی کی چھپ کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بنائیں گے تو کھلم کھلا بنائیں گے، اپنی طاقت سے بنائیں گے. ہماری 2/3 سے زیادہ اللہ کے حکم سے اکثریت ہے. ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. عوام کو ان کا مینڈیٹ ملنا چاہیے. ہم انشاءاللہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، نہیں ہے تو اپوزیشن تو کہیں نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ فہمی کچھ بنی؟ ڈوگر صاحب تو بڑے پر امید تھے، راجہ پرویز شاہ صاحب سے وہ ملے. کیا عمران خان صاحب مطمئن ہیں، راضی ہیں اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ملے اور حکومت بنے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں الائنس میں جانا ہمارے اس نظریے کو بہت زیادہ اس سے زخم پہنچے گی جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کرپشن کے خلاف اور لا قانونیت کے خلاف اور رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب اس کو وجود میں لے کے آئے اللہ کے حکم سے. تو تحریک انصاف کرپشن کے خلاف ہے اور کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ یہ نعرہ کچھ جچتا نہیں. ٹھیک، یہ بڑا واضح کر دیا آپ نے کیونکہ اس میں بھی بہام تھا. آپ نے ان سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے منڈیلا صاحب کا ذکر کیا، ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کا ذکر کیا، لیکن اس سٹیٹمنٹ میں تو منڈیلا صاحب نے تو واقعی ریکانسیلیشن ان سے بھی کی جن کی وجہ سے وہ کئی دہائیاں جیل کا شکار رہے. اور پھر جو مووی بنی رگبی کے کھیل کے اوپر آپ نے دیکھا، اس میں بھی انہوں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا کہ کیسے انہوں نے ان لوگوں کو نامینیٹ کیا، ان کی ٹیم بنائی، ان کو حکومت میں حصہ دیا جو لوگ ان کے شدید ترین مخالف تھے. تو ریکانسیلیشن تو تب اچھی لگتی ہے اگر آپ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی دل کھلا کریں، ان سے بات چیت کے لیے دروازے کھولیں. ادروائز تو یہ پھر آپ کا ایک محض ریٹورک ہوگا، بیانیہ ہوگا منڈیلا صاحب کے نام پر. نہیں، منڈیلا صاحب تو بہت ضمنی بات ہے. اصل تو چیز فتح مکہ ماڈل ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کل ذکر ہوا اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا، جو خود انہوں نے بات کی تھی رمضان میں زمان پارک میں. تو ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. انہوں نے تو یہ بات کی کہ غیر مسلموں نے، دراصل منڈیلا صاحب نے ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کر کے اپنے ملک کو کہاں لے گئے. دیکھیے آپ جاپان کیوں آ گئے؟ وہاں ایمانداری ہے. جرمنی کیوں آ گئے؟ وقت کی پابندی ہے. UK میں کیوں وہ آگے ہیں؟ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو جو نیلسن منڈیلا صاحب نے کیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، وہاں سب نے سچ بول کر اپنے ملک کو آگے لے کے گئے. خان صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی اناد ایک طرف رکھ کے ملک کی مفاد میں ملک کو آگے لے کے جائیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں. پی ٹی آئی، نون لیگ، ریکنسیلیشن کا مطلب ہی وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ایک جماعت تو نہیں ہو سکتی. ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. علی محمد خان صاحب، ایک دوسرے اور ملک کو درپیش چیلنجز، سیاسی تقسیم، معاشی تنزلی کا احساس کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. خواجہ سعد رفیق ہوں یا پھر شاہد خاقان عباسی ہوں یا ایسی کئی مؤثر اور توانا آوازیں، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ وقت ہے جب تمام سیاسی جماعتوں کو خود سے بیٹھ جانا چاہیے. اب جو کٹی سو کالڈ کی ہوئی ہے وہ ختم کر کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے. کیا پاکستان تحریک انصاف ملکی مسائل کے لیے فتح مکہ کے ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، منڈیلا صاحب کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، PTI
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے قابل عمل فارمولہ ڈھونڈنے کے لیے؟ دیکھیے ماضی میں بھی بیٹھے ہیں، حکومتی الائنس میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا ایک علیحدہ بات ہے، ملکی مسائل پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ تو ہمیشہ بیٹھے ہیں۔ کیا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد عمران خان امیر کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کی؟ کیا کشمیر کے ایشو پہ نہیں بیٹھے؟ جب ہندوستان نے حملہ کیا کہ ہم سب جوائنٹ سیشن میں اکٹھے نہیں بیٹھے؟ جب ترکی کے صدر چلے اچھی بات ہے، اگر آپ تیار ہیں۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال، آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایک اور استعفیٰ آنے والا ہے، کچھ خبر دے دینا ہمیں۔ دیکھیں استعفے تو بہت آنے والے ہیں، لیکن استعفے کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی ٹویٹ کی ہے۔ ٹویٹ میں نے آج میں سمجھتا ہوں جو پچھلے سالوں میں سب سے امپورٹنٹ ٹویٹ آئی ہے، میری نہیں پاکستان کے کسی پولیٹیشین کی، وہ یہ ہے کہ امت کا قوم کا سب سے بڑا لیڈر زندان میں بیٹھ کے فتح مکہ ماڈل کی بات کر رہا ہے کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا، میں ملک کی خاطر قوم کی خاطر آگے جانا چاہتا ہوں، میں سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جیل میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی لیڈر ہے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک موقف دے رہے تھے، ایک ایگریمنٹ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ملکی مسائل کی خاطر مل بیٹھنے کو تیار ہیں، کچھ مثالیں بھی انہوں نے دیں۔ ڈائریکٹ بات جاری ہے ڈائریکٹ لائن میں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس صورتحال پہ کہاں کھڑی ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک بڑی گرجدار پریس کانفرنس تو آپ نے دیکھ لی، لیکن جو مسائل درپیش ہیں اس میں اب آبویسلی جو لاؤڈ ماؤتھنگ ہے یا جو ریٹورک ہے یا جو ببنگ دوہل اس طرح گفتگو کرنی ہے، اس سے تو حل نہیں ہوگا، وہ تو سکور سیٹلنگ ہی ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے رابطہ کیا نون لیگ کے انتہائی سیزنڈ پولیٹیشین، سنجیدہ سیاستدان جناب خرم دستگیر صاحب سے، تاکہ کوئی معنی خیز ان سے گفتگو ہو سکے۔ بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب، آپ نے ڈائریکٹ لائن کے لیے وقت نکالا، کیونکہ یہاں ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں، عوام کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم سر روز اٹھتے ہیں حکومت بن جائے گی، اگے نواں کٹی کٹا کھلیا ہوندا ہے۔ یہ کمشنر صاحب کوئی عام کمشنر نہیں ہے، یہ پنڈی جیسے شہر کے کمشنر ہیں، 1 سال سے وہاں تعینات تھے۔ تو اگر واقعی ان کی کوئی ساکھ مجروح تھی اور ذہنی مریض تھے تو یہ لگے کیوں ہوئے تھے؟ جی لیکن آج جو ان کی گفتگو تھی، پہلے تو میں اسے الزامات نہیں کہوں گا، وہ اعتراف جرم تھا، انہوں نے کنفیشن کی ہے، اور بہتر یہ تھا کہ بجائے میڈیا کی عدالت میں وہ آ کے بات کرتے، وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ دفعہ 64 کے تحت جا کے میجسٹریٹ کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرتے، اور اگر انہوں نے کسی پر الزام لگانا تھا تو وہ لگا دیتے، لیکن صرف اس طرح کی بڑکے مار دینا۔ اب جامی صاحب ہم کب سے یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے 35 پنکچر بھی بھگتے ہیں، ہم نے اردو بازار کے بیلٹ پیپر بھی بھگتے ہیں، ہم نے جناب ابھی ریسنٹلی سائفر کیس بھگتا ہے، ابھی 85 پنکچر کے لیے تیار ہو جائیں پھر۔ ہاں یورپین یونین کا ایک فیک خط بھی بھگتا ہے۔ تو ایک ہی جگہ سے جھوٹ کا ایک بازار ہے، جن الزامات میں کوئی حقیقت ثابت نہیں ہوئی۔ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2013 میں اس بھی ایک صاحب افضل خان نامی آئے تھے جن کو اسی طرح میڈیا نے بہت اچھالا تھا، لیکن جب ان کو عدالت میں بلائے، جی انہوں نے الیکشن کمیشن مرحوم فخر الدین جی ابراہیم جیسے ایک انٹیگریٹی والے شخص پر الزامات لگائے تھے، لیکن جب ان کو عدالت میں بلایا گیا تو وہ کٹہرے میں کھڑے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے معافی مانگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تمام دھرنا ہو گیا تو سپریم کورٹ اور یہ بات بہت سارے آپ کے ناظرین بھول چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پورا ایک کیس چلا تھا 2013 کے انتخابات کی دھاندلی کے الزامات کے متعلق، اور اس کے آخر میں وہ سارا جو کہتے تھے جی ہم ویگنیں بھر کر ثبوت لائے ہیں، سپریم کورٹ نے وہ ردی کر دی اور کہا کہ کسی منظم دھاندلی کا ثبوت نہیں ملا۔ تو لہذا یہ جو الزامات ہیں صرف الزامات کی بنیاد پر تفتیش نہیں ہو سکتی۔ ابھی چونکہ 18 دن ان کے رہ گئے ہیں، ریٹائرمنٹ میں تھے، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا، لیکن میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ سوموار کے روز سپریم کورٹ جائیں، ان کے پاس جتنے بھی ثبوت اور شواہد ہیں وہ داخل کریں، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہر میڈیا پر آ کر کوئی الزام لگائے اور سپریم کورٹ اس کی تحقیقات شروع کر دے۔ یہ جو اس قسم کی فشنگ ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، اور اس نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو پوائزن کیا ہے، اور یہ ایک مستقل اب ایک عمل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ انارکی اور فسطائیت لانا چاہتے ہیں
वो हमला आवर है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, जिसका आज हमने एक मिसाल देखी है। आप दुरुस्त कह रहे हैं इस हद तक। मेरी भी प्ली यही थी अली मोहम्मद खान साहब के सामने बहसत सहाफ़ी भी कि आपका इल्ज़ाम अपनी जगह, लेकिन सबूत कुछ आना चाहिए ताकि कंक्रीट एविडेंस था। लेकिन हज़रत अलमिया ये है कि ये कोई आम शख्स इल्ज़ाम नहीं लगा रहा ना, ये एक सीजन ब्यूरोक्रेट है जिसकी ग्रेड 21 में भी होनी थी प्रमोशन, जो नहीं हो सकी मेरे इत्तलात के मुताबिक, और चंद हफ्ते रह गए उसकी रिटायरमेंट में। और फिर ये पाकिस्तान के अहम तरीन एक शहर में तयनात है जिसका नाम रावलपिंडी है, और उसकी अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो एक शख्स काहे को अपने लिए अजियत, जेल और अजाब का इंतखाब करे अपनी रिटायरमेंट से पहले, ये वो दलील है जो हमें मजबूर करती है सोचने पे कि आखिर इन इल्ज़ामात में कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए ना, सीजन ब्यूरोक्रेट को इतने सीनियर हमारे अफसर थे, तो इनको अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन करवाने वाली जो चेन ऑफ कमांड है उसमें कमिश्नर का कानूनी किरदार है ही नहीं, सिफर है। बराह रास्त जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डील करते हैं। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे इस इंतखाबात में, और कमिश्नर साहब ने अगर ये आज इतराफ जुर्म किया है तो उनको बताना पड़ेगा कि ना सिर्फ उन्होंने एक ऐसी जगह पर इंटरवीन किया जहां उनका कोई कानूनी हक और कानून उनको इजाजत नहीं देता था, बल्कि जो भी उन्होंने इकदामात किए और जो उन्होंने इल्जाम भी लगाए हैं, चीफ जस्टिस का नाम लिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया है, ये भी बड़ी संजीदा बात है कि उन्होंने इस चीज को घसीटा है सारे नाम लेकर, ताकि कम से कम उनके ऊपर जो बात है उसको हल्का किया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये इल्जाम नहीं था, ये इतराफ जुर्म था और जिसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। तो अगर ये इतराफ जुर्म है जो दलील आप दे रहे हैं, फिर तो रावलपिंडी डिवीजन के जो इंतखाबी नताइज हैं वो तो फिर खुडेलन लगते दिखाई देते हैं। अगर ये इतराफ जुर्म है, उन नताइज की हैसियत क्या होगी? तो उनकी हैसियत मुसल्लमा है और वो कायम है, क्योंकि जब तक ये सबूतों के साथ ये बात नहीं करते, इनकी बात जो है वो एक मीडिया की अदालत में तो अवाम के सामने आई है, लेकिन यूं लगता है कि जब कानून के सामने ये जाएंगे तो अफजल खान साहब की तरह कटहरे में बेहोश हो जाएंगे। ठीक, ये बात अपनी जगह दिलचस्प है। अच्छा सर, एक बड़ा नुक्ता है जो पीटीआई अपने मौक़िफ़ में बार बार उजागर, मैं तमाम लीगी रहनुमाओं से भी उठाता हूँ ये सवाल, कि वो बार बार फॉर्म 45 मुसद्दका की बात करते हैं, चाहे इस्लामाबाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इंटरनेशनल मीडिया के सामने, चाहे कोई टॉक शो हो, चाहे अभी का मामला हो। कि हर्ज ही क्या है कि नून लीग जहाँ से जीती है रावलपिंडी डिवीजन से, वो तमाम लोग जो हैं वो फॉर्म 45 मुसद्दका वो भी दिखा दें कि देखें जनाब ये फॉर्म 45 है जो पीटीआई मांग रही थी। देखिए, ये फिर वही एक मेला इल्जामात है जो पंक्चरों से शुरू हुआ है और खत्म होने में नहीं आ रहा। उन्होंने साबित करना है, अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके पास वो फॉर्म 45 हैं और वो मुसद्दका, ये उनके ऊपर ये बारे सबूत है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाए और वो इंशाल्लाह आई थिंक ट्रिब्यूनल जो है वो अगले सोमवार को आने 2 दिन बाद बन जाएंगे, उसके सामने जाकर पेश करें। हमारे ऊपर क्यों, अगर एक फैसला और जो काउंट है वो रिटर्निंग अफसर ने दे दिया है और उसके ऊपर 1000 किस्म के एतराजात हो सकता, लेकिन जब एक दफा फैसला आ गया तो फिर जिसने इल्जाम लगाया है उसने साबित करना है। वो मुस्लिम लीग तो उनसे क्यों मांग रहे हैं, मुसद्दका जाके फॉर्म क्यों नहीं देते? और अभी तक आपने अगर गौर किया हो तो सोशल मीडिया पर जितने फॉर्म इन्होंने अपलोड किए हैं उनकी गालिब अक्सरियत जाली है। इससे हटके खुरम साहब, जो आपने देखा है एक शख्स ने, बल्कि मैं आपके नाजरीन ने देखा होगा, तस्वीर देखी होगी कि एक हार पैदा हुआ है जाली फॉर्म 45 का, और वो यही तरीका है। और ये जो फिर मैं कहूंगा कि जो मेला इल्जामात है जो 2014 से कम हमारे सामने आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं तो हमें इख्तिताम करना होगा। और ये कानूनी तौर पर भी जो आने वाली असेंबली है उसके सामने ये फर्ज आ गया है कि जो इस किस्म के इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर मीडिया जो है वो बगैर कोई तहकीक किए उनको उठाना शुरू कर देता है, उसकी फौरी तौर पर तहकीकात करके एक क्लैरिटी के साथ बात की जाए। इल्ज़ाम अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है सियासी, उसका अगर जायज़ा लिया जाए, आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, हज़रत मौलाना पीडीएम के सरबरा वो आपसे नाराज़, धांधली की शिकायत वो कर रहे हैं, इमरान खान साहब 92 सीटें लेके सबसे ज़्यादा उनके पास अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों की, वो इसका इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। जीडीए ने कल एहतजाज किया, कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी भी कर रही है।
وہاں مولانا ہدایت الرحمان ہوں یا دیگر سیاسی جماعتوں بلوچستان میں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سمیت جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے اور دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی سیاسی جماعت اگر انتخابی نتائج کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے تو تاثر تو بنے گا نا جی قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر. پھر بین الاقوامی میگزین بھی خبریں چھاپیں گے، عجب سرخیاں لگائیں گے، جمہوریت کے نظام کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائیں گے. تو ایسے میں کیا ساکھ بچتی ہے ان انتخابات کی اور اس سیاسی نظام کی جو آگے بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اسی لیے تو ایک دفعہ سپریم کورٹ میں 2013 کے انتخابات کو پوری طرح جانچا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. جن کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ہیں، وہ ہم سب کو لے کر ایک دفعہ ضرور سپریم کورٹ کے سامنے جانا چاہیے کہ آپ اس کا کوئی ٹرائبیونل بنائیں جس میں سب کو موقع ملے. لیکن میں ایک بات بڑی صراحت سے کہنا چاہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مولانا کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جس صوبے میں آپ جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. مثلا پنجاب میں اگر سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہمیں آئی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں تو دھاندلی نہیں ہوئی، اور دوسرے صوبوں میں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ میں دھاندلی نہیں ہوئی، باقی پورے ملک میں ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ جو انتخابات ہیں، یہ جو ہمارا سیاسی ماحول ہے، اس میں تو صرف جماعتوں کی گفتگو اور احتجاج سے یہ نتیجہ نکالنا ناممکن ہے کہ اس الیکشن کی اصل صورتحال کیا تھی. لہذا یا تو سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا ایکشن لے، ادروائز ہم سب کہتے جائیں گے جی میرے صوبے میں تو انتخاب ٹھیک ہوا ہے، دوسرے میں جہاں میں ہارا ہوں وہاں وہ انتخاب ٹھیک نہیں. تو انتخاب یا تو پورا ٹھیک تھا یا پورا خراب. یعنی آپ بھی پھر پی ٹی آئی کی طرح سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کر رہا جی. میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہم سب ایک جو بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں ہم لے کر جائیں. ہمیں تحفظات ہیں سندھ میں انتخاب کے اوپر، ہمیں تحفظات ہیں کے پی میں انتخابات کے اوپر، لیکن ہم سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ ان ثبوتوں کی بنیاد پر پہلے ایک پریلیمنری فائنڈنگ دے، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس کو انکویسٹ کہتے ہیں، کہ وہ پریلیمنری فائنڈنگ دے کہ جناب ان ثبوتوں میں اتنی جان ہے کہ اس کی فل سکیل انویسٹیگیشن کی جائے. اگر نہیں ہے تو اسی سٹیج میں اس کو ختم کر دیا جائے. یہ میلہ الزامات اب بند ہونا چاہیے. خرم صاحب، یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا کیا کیجئے جو ہمارا ڈیموکریسی انڈیکس آیا 2023 کا، آمرانہ نظام حکومت والے ممالک میں شمار ہے. پہلے ہم ہائیبرڈ میں تھے، 11 درجے ہماری تنزلی ہوئی ہے، 118ویں نمبر پر ہم آ چکے ہیں تھے اور 105ویں نمبر پر آ گئے ہیں. یہ اٹ سیلف سپیکس لاؤڈر دین ورڈز ہے کہ صورتحال ہے کیا، کس جی بالکل. تو جب یہ ہم سب کے لیے تشویش ہے، لیکن رامی صاحب، ہمارا جو امید تھی کہ ان انتخابات سے عوام ایک واضح کسی کے حق میں دے دیں گے اپنا فیصلہ اور مستحکم حکومتیں بن جائیں گی. وہ صوبوں کی حد تک تو مستحکم حکومتیں بننے والی ہیں، لیکن وفاق میں ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہے جو ہم سے والی پریشان کن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ان کو یہ ادراک ہم نہیں کروا پائے، یہ بطور قوم ہے، کہ 9 مئی کے روز 2023 کو کتنا سنجیدہ حملہ پاکستان کی ریاست پر ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سب قانونی عمل ہوا جس کی بنیاد پہ شاید وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور وہ. اس کا مطلب ہے نا خرم صاحب کہ نون لیگ پھر جوابی بیانیہ آپٹ کرنے میں اور ڈسیمینیٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے. نہیں، دیکھیں، ریاست پر جب حملہ ہوا وہ ہم سب کا ذمہ داری تھی. وہ میڈیا کی بھی اتنی ذمہ داری تھی جتنی مسلم لیگ نون کی تھی. میڈیا نے بھی، انٹرنیشنل میڈیا کو یہ باور نہیں کرایا کہ کتنا سنجیدہ. دیکھیں، 9 مئی کا واقعہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ ایک حملہ تھا، وہ ایک تشدد جان بوجھ کر ارادتاً، انگریزی میں کہتے ہیں سیڈیشس کنسپیریسی کے تحت ایک انسرجنسی ہوئی ہے، ایک انسریکشن ہوئی ہے ملک میں. لیکن ہم چونکہ اس کو ہم نے کہا کہ جی ایک کیونکہ سیاسی جماعت اس کے پیچھے تھی تو سیاسی جماعت کا سیاسی احتجاج تھا، وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا. اور آج بھی مجھے یہ ایک میرے لیے سب سے تشویش کی بات ہے، اور میں نے اس پر لکھا بھی ہے، کہ یہ جو نتائج آئے ہیں 8 فروری کے انتخابات کے، اس کے اندر پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑا ہے اس کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عوام نے کہیں نہ کہیں 9 مئی کی توثیق کر دی ہے. یہ اگر ان کو سزا نہیں ملی اس 9 مئی کے واقعے کی تو یہ ہمارے لیے بہت تشویشناک بات ہے. خرم صاحب، جاتے جاتے سابق ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب
عوام نے اس قسم کیا تشدد والی جماعتوں کو سزا نہیں دی تو پھر ملکوں میں فاشزم آیا اور انارکی پھیلی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کل رانا صاحب مخاطب تھے، کیا آپ کی بھی یہ رائے تھی نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ وفاق میں جو جنجال ہے وہ اپنے سر نہ لیں اور وفاقی حکومت سے چھٹی کریں، پنجاب صوبہ سنبھالیں اور پارٹی ریوائیو کریں؟ آپ بھی اس رائے کے حامی تھے؟ جی، میں اس رائے کا حامی تھا اور میں آج بھی حامی ہوں، اور میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی قیادت کو آگاہ کیا تھا کہ میری رائے میں محمد نواز شریف کو پاکستان کا صدر بننا چاہیے، وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کرنی چاہیے، اور جو 4 آئینی عہدے ہیں ان کی ایک منصفانہ تقسیم جس طرح ہمارا پارلیمان میں وزن ہے اس کے مطابق ہو جائے، گورنرشپس بھی اس کے مطابق ہو جائیں، اور پنجاب اور بلوچستان میں جو حکومتیں بننی ہیں اس میں ایک دونوں جماعتوں کا آپس میں ایک واضح حصہ اور دوسری جماعتیں بھی اندر اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بہتر تھا، کیونکہ یہ جو آج ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے اور پھر پنجاب کو ایک دفعہ پھر وہ بیس کیمپ بنائے جس کے ذریعے مسلم لیگ نون اپنی سیاست کو ایک جدیدیت بھی لے کر آئے اور اس کو بلڈ اپ کرے۔ جب یہ اکثریت کی رائے ہے، آپ کی رائے ہے، خواجہ صاحب کی، سعد رفیق صاحب کی، رانا صاحب کی اور دیگر ذمہ داران سے میری بات ہوئی، سب کی رائے یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں مور اور لیس، پھر پنجابی کہتے ہیں کی وقت پہ ہے تو پیپلز پارٹی نال جا کے حکومت بنان دا؟ جی، یہ تو جو ہائر ہم سے بھی جو ہائی لیول کنسلٹیشن ہے جماعت میں، کیونکہ صرف جو وفاقی حکومت نہ لینے کے حق میں لوگ نہیں ہیں، حکومت لینے کے حق میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھی وہ حکومت میں آ کر جو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو، میرا خیال ہے کہ آپ شاید کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وسیع تر قومی مفاد کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ دیکھیے، یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس میں رائٹ اور رانگ نہیں ہے، ہم سب اپنی قیاس آرائی اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ 9 مئی نہ ہو اور مستحکم حکومتیں وفاق اور صوبوں میں بنے، تاکہ جو پاکستان کے عوام کی جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی اور گیس کے بل ہیں، ان کے اندر ہم عوام کو ریلیف دے سکیں، یہ پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب آپ کی وقت لائن میں، اور اگلی ہماری ڈائریکٹ لائن ملی ہے، بڑی عام شخصیت ہیں جناب دانیال عزیز صاحب سے، ایک لیگیسی ہے ان کی اپنے علاقے میں، ان کے خاندان کی ایک اپنی شہرت، اپنا مقام ہے، نون لیگ کے لیے سرگرم رہے، بڑی خدمات سر انجام دیں، اور پھر جو کچھ ہوا حالیہ دنوں میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دانیال صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ڈائریکٹ لائن میں، شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مزاج کیسے ہیں ان دنوں آپ کے؟ جی سوری، میں عرض کر رہا تھا آپ کے مزاج کیسے ہیں ان دنوں؟ مزاج بہت اچھے ہیں جی، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال درپیش ہے، جہاں کمشنر اٹھ کے آگے الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کے، آپ کو بھی یہی شکایت ہے، اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے اور کس حد تک یہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات پورے انتخابی عمل کو متاثر کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ جی، میرے خیال میں جو یہ کمشنر پنڈی صاحب نے بتایا ہے، ظاہری بات ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اعلیٰ حکام کو، خاص طور پہ جن کا انہوں نے نام لیا ہے، جو سپریم کورٹ کا ہے اور الیکشن کمیشن کا ہے، اور ان کو ڈپوز کرنا چاہیے کہ یہ اپنی بات بتا سکیں، اور وہ بات پبلکلی ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک اعلیٰ عہدے پہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ الزام لگایا تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ایک پورا داستان ہوگی، کیونکہ کیمپین کو ایک دن کی تو نہیں ہوئی، پورے مہینے کی ہوئی ہے، تو وہ لمحہ بلمحہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا سارا کچھ، ان کو بات کرنے دینی چاہیے۔ اگر یہ حقائق پہ مبنی ہے تو لوگ خود جج کر لیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے تو ظاہری بات ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب آخرکار یہ جو 13 حلقے ہیں ایم این اے کے جو پنڈی ڈویژن کے ہیں، ان کے بہت سارے فریق جو ہے جنہوں نے کینڈیڈیٹ تھے الیکشن میں، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا یہ الیکشن کمیشن میں اور ہائی کورٹ میں اور دیگر جگہ پہ اپنے کمپلینٹس لانچ کی ہوں گی، تو آٹومیٹکلی وہ ایویڈنس بھی موجود ہے اور ان کی بات سے اس کو اکارڈنگلی آگے پروسیڈ کرنا چاہیے۔ دانیال صاحب، یہ جو کمشنر صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ لیڈ تھی، اس کو کم کیا گیا، جو الزام انہوں نے لگایا اور اعتراف کیا، مستعفی ہوئے، خودکشی کوشش کی، کیا آپ کے حلقے میں بھی، آپ کے علاقے میں بھی جو مقامی انتظامیہ تھی وہ کچھ ایسا ہی کر رہی تھی جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑے؟ بالکل، یہ 100% درست ہے، اور یہ ایک تو وہ کام ہے جو اب عام زبان ہو گئی ہے جی، فارم 45 فارم 45،
جو فارم 45 سے پہلے ہوا ہے وہ اس کا کون حساب دے گا؟ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے ڈالے گئے ہیں، جو پیٹرول پمپ سیل ہوئے ہیں، جو شادی گھر سیل ہوئے ہیں، جو ہسپتالوں میں نوٹسز دیے گئے ہیں، جو فائنز ہوئے ہیں، جو لوگ یہ جو ہمارے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو جو تھانوں سے فون گئے ہیں کہ اگر آپ پولنگ اسٹیشن پہ آئیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیں گے، ان چیزوں کا کون جواب دے گا؟ یہ آپ کے ساتھ ہی غالباً موضع سلیریاں تھا جہاں 4 صحافی بھی تشدد کا نشانہ بنے، دلشاد شریف اور دیگر، یعنی صحافیوں کی پٹائی ہو گئی آپ کی انتخابات کے ہنگام؟ یہ تو عجب معاملہ ہے۔ بالکل بالکل سر، اور ان کو بڑا شدید انہوں نے مارا ہے، بلکہ وہ ابھی تک بھی زیر علاج ہے۔ یہاں پر پوری پریس کلبز نے پروٹیسٹ کیا ہے، پنجاب لیول پہ بھی پروٹیسٹ کیا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اور وہ جو 2 صحافی بیچارے جن کو یہ کیا ہے، باقیوں کو بھی مسلسل تھریٹس دی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ظفربال تحصیل اور شکرگڑھ تحصیل کے جو پریس کلبز ہیں اور جو پریس کے نمائندگان ہیں، انہوں نے تو کمال بہادری دکھائی ہے ان سارے حالات میں۔ جب الیکشن ہو بھی گیا تھا تو اس کے بعد 2 دن 9 اور 10 جو ویکینڈ تھا اس میں رات صبح 4:30 بجے تک جو ہے وہاں پر تھیلے کھول کے تو رزلٹ کی درستگی کی جا رہی تھی، کیونکہ فارم 47 کے ساتھ ظاہری بات ہے جو پیچھے بیگز تھے وہ تو میچ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ عمل جاری رہا ہے 3-4 دن لگاتار، اور پھر وہ وہاں سے پھر ریکارڈ جو ہے ریموو کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تو اس وقت بھی انہوں نے رپورٹنگ کی رات کے 4:30 بجے بھی جو گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ دانش صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ انتخابات کی رات یا اس سے پہلے 1-2 دن آپ کو کوئی پیشکش کی گئی تھی کسی خاص حوالے سے اور آپ شاید نہیں مانے؟ پیشکشیں تو بے شمار ہوئی ہیں جی، لیکن اس میں جس ٹائم فریم کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے گرفتار جو کیا گیا ہے وہ ابھی تک بھی FIR سیلڈ ہے، یعنی اس میں صرف میرے مچلکے لیے گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز کی FIR ہے۔ اور جو میری بیوی اور میرے بچے کو گرفتار کیا گیا ہے، 21 سال کا بچہ کالج پڑھتا ہے، اس میں تو کوئی ہمیں FIR کا بھی ذکر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس چیز میں لے کے آئے ہو، کیوں ان کو ڈیٹین کیا تھا انہوں نے۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت آپ سے یہ کوئی ریونج لے رہی ہے یا پھر مقامی جو انتظامیہ ہے اس کو کوئی مسئلہ تھا آپ سے؟ نہیں جی، اس میں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون مکمل طور پر ملوث تھی اس کام میں، وہی تو بینیفیشری ہیں، اور انہوں نے تو یہ الیکشن جو ہے نا سٹیل کیا ہے۔ اور اس میں جو اینڈ ریزلٹ ہے یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو آج انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، میں نے سنا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکا، جس میں غالباً کوئی ثبوت کی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جواب مل جائے گا اور بڑی اچھی طرح مل جائے گا اور بہت جلدی مل جائے گا۔ تو آپ کیوں نہیں اپنے علاقے کے ثبوت منظر عام پہ لے آتے؟ میڈیا بلائیں، دکھائیں انہیں۔ جی انشاءاللہ، وہ چونکہ یہ پروسیس جو ہے اس کا اصل اثر جو ہے وہ پٹیشن کے ذریعے ہونا ہے، تو اس کے بارے میں میں وکیلوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بہت جلدی اس کو سامنے لائیں گے۔ دانش صاحب، آپ نے بھی ایک عرصہ سیاست کی ہے، آپ کے اہل خانہ بھی گرامی بھی۔ ایک بات معاف کرنا میں کہنا چاہوں گا کہ بڑے طریقے سے وہ جو 3 دن ہے ریکاؤنٹنگ کے الیکشن کے بعد 3 دن کے اندر اندر آپ ریکاؤنٹنگ کی درخواست دے سکتے ہیں، یا بیفور کنسولیڈیشن، بیفور ایشوئنس آف فارم 47، تو وہ درخواست بھی ہم نے دی تھی، اور اس وقت انہوں نے مجھے اپیرنس ان پرسن آپ نے کرنی ہوتی ہے، تو مجھے انہوں نے گرفتار رکھا تاکہ جب تک فارم 47 ایشو نہیں ہوا تب تک مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے، اور جب وہ ایشو ہو گیا تو پھر مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ تمام جو انہوں نے طریقہ کار جو اپنائے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو جو لیگل ریمیڈی تھی ان کو بھی ساروں کو بلاک کرنے کی ترکیب انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی ایک لیگیسی ہے سیاسی طور پر پاکستانی سیاست میں، جو ابھی حالات درپیش ہیں اس میں اگر آپ کو مشورہ دینا ہو مسلم لیگ نون کو اور PTI کو، کیا مشورہ دیں گے؟ جو کیوس ہے، جو سیاسی افراتفری ہے، تقسیم ہے، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپس میں جو ہے نا، ایک تو جو منشور شائع ہوئے ہیں سارے وہ وہی پرانے ریوڑیاں بانٹنے والے منشور ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ذمہ داری کا کوئی عنصر ہوتا ہے جس میں ہم نے پاکستان کے درپیش مشکل مسائل میں کیسے اس کو نیویگیٹ کرنا ہے، کیسے نپٹانا ہے ان کو۔ اور مجھے یہاں سے اس چیز کا بڑا فکر ہے کہ جیسے بعد میں آ کے ساری حکومتیں کہہ دیتی ہیں کہ جی اگر ہمیں پتہ ہوتا اتنے حالات خراب تھے تو ہم یہ کر لیں وہ کر لیتے، ابھی تو ساروں کو پتہ ہے حالات کتنے خراب ہیں۔ اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں
کہ بات دیکھیں، یہ فکر نہیں ہے کہ حکومت کون بناتا ہے، فکر یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. پلان کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، ریڑیاں خالی ہیں. صرف ریڑیاں بانٹنے سے، لیپ ٹاپ بانٹنے سے یا سولر پینل بانٹنے سے یہ کام نہیں پاکستان کا سیدھا ہونا ہے. پاکستان کو ایک ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم چاہیے اور اکنامک ٹرانزیشن پلان چاہیے. کیونکہ یہ جو افغانستان کی جنگ کے دوران جو ہمیں ڈالر ملے تھے، اس وقت کے شوکت عزیز اور عشرت حسین کی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے ایک امپورٹس بیسڈ اکانومی میں کنورٹ کر دیا پاکستان کو. ہماری پروڈکشن جو ہے اس وقت ساری امپورٹ بیسڈ ہے. پاکستان کی اکانومی ایک ڈالر کھانے والی مشین بن گئی ہے، اور ڈالر قرضہ لے کے ہم چلاتے رہے ہیں ابھی تک، اور کمانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. بہت اہم بات آپ نے کی. یہی المیہ ہے اور یہی چیلنج ہے درپیش. اب معلوم نہیں کہ حل کیا ہوگا، خواب کب پورے ہوں گے، استحکام کب آئے گا، اور ہمارے رہنما کب واقعتاً ہماری وہ رہنمائی کریں گے جس کی امید اور آس لگائے ہم روز بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم ہو، اس قوم پر رحم ہو. اللہ کرے ان رہنماؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کو خوف خدا دے اور یہ قوم پر رحم کریں اور کوئی معاملہ فہمی کرتے ہوئے ملک کو اس بگاڑ سے باہر نکالیں. ڈائریکٹ لائن سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے. اللہ حافظ.